अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मालिक। आज बात होगी आज़ाद कश्मीर में क्या सियासत चल रही है और साथ ही ईरान अमेरिका जंग का क्या लेटेस्ट स्टेटस है। आपको पता है तमाम एक दूसरे पे उनकी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज भी हमले हुए, ईरान ने भी जॉर्डन, कुवैत और इन पे भी हमले किए, बहरीन के ऊपर, उधर से अमेरिकन भी टारगेट स्ट्राइक कर रहे हैं सब कुछ। लेकिन दो तीन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स वहाँ भी हुई। जेडी वैंस जो नाइब वजीर उनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने लताड़ दिया इजराइल को। यहाँ तक कहा कि वहाँ के जो गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं वो डिरेल करना चाहते हैं, यहाँ तक कहा कि हाईली अनपॉपुलर हैं। मतलब कि लगता नहीं था कि कोई अमेरिकन नायब सदर इस तरह इजराइल को पड़ेगा। इस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या ये गुड कॉप बैड कॉप पैक कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी हुई है कि अगर मुज़ाकरात अभी कंक्लूड ना किए ईरान ने तो अगले हफ्ते वो इनका पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोल चीज़ें तबाह करके रख देगा। दूसरे इतलात ये आ रही हैं कि ईरानियों ने हूतियों को कह दिया कि अगर ये डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह का बड़ा हमला किया तो फिर आप जो है आप रेड सी के अंदर आप भी वहाँ पे हमले कर दें, वहाँ से रेड सी भी बंद कर दें। हमने इधर से बंद की हुई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, पूरी दुनिया की तिजारत उल्टी सीधी हो जाएगी। एट द सेम टाइम जेडी वैंस ये भी कह रहे हैं कि निगोशिएशंस ही इसका हल है, ये जंग से नहीं हो सकता। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे इतनी सख्त रवैया ईरान का भी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि जब MOU हो गया, आपका तेल भी निकलना शुरू हो गया, तो सब कुछ इतना इशू क्यों बना हुआ है। जब आप कुछ डेवलपमेंट्स में आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों ईरान का शायद इस पर इतना सख्त रवैया है, क्योंकि उनको पता है कि जो उन्होंने बड़ा एग्रीमेंट इस वक्त लेना है उसमें सिर्फ तभी बात आगे बढ़ेगी अगर इस वक्त हॉर्मुज़ की बेसिस पे वो उनको अपनी बातें बाकी बनवा लें। क्योंकि ये जो हॉर्मुज़ का वाक़या हुआ, बंद हुई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, तो इसके बाद तमाम खित्तों के जो रीजन के ममालिक हैं इन्होंने अल्टरनेटिव चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया। मसलन सऊदी अरेबिया, इनकी एक ईस्ट वेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन, ये तकरीबन 7 मिलियन बैरल्स पर डे, 70 लाख मिलियन बैरल डे ये इसके अंदर से गुजरता है। ये इसके अंदर से 5 मिलियन एक्सपोर्ट करते हैं, 2 मिलियन डोमेस्टिक के लिए। अब इसके अंदर ये 2 मिलियन की कैपेसिटी और ऐड कर रहे हैं और डेडलाइन सऊदी हुकूमत ने बनाई है कि इसको हमने 2028 मैक्सिमम और 30 के दरमियान में कर लेना है। तो ये एक बहुत बड़ा इसके फ़्लो में इजाफा हो जाएगा। मुत्तहदा अरब इमारात, इनकी हफ्सा फुजेरा पाइपलाइन है, ये इस वक्त तकरीबन 15 लाख गैलन इसके अंदर जो गैलन्स हैं वो गुजरते हैं ऑयल के। इस पे उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है कि इसको डबल करना है, ये 36 लाख बैरल पे इसको लेके जाना है और ये 2027 के पहले हिस्से तक हमने ख़त्म करना है इसको। और ये जो है ये इसका 50% काम हो गया हुआ है और इस पे जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसको प्रायोरिटी बेसिस पे लगा दिया। इसी तरह डीप वाटर पोर्ट जो है एक्सपेंशन, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक नई डीप वाटर जो है पोर्ट बनाई जा रही है मल्टीपर्पज़ टर्मिनल के साथ फुजेरा में, और इसकी नाकाबिले यकीन आपको डेडलाइन में होगी, लेकिन 18 माह, ये 18 माह के अंदर कंप्लीट होगी। इसके अंदर से मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल निकलेगा। कुवैत जो है, कुवैत के पास उस तरह तो ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी रीजनल टाई अप प्रोजेक्ट अपना डेवलप कर लिया जिसमें वो सऊदी अरेबिया और UAE का जो ग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क है उसके साथ अपने आप को कलेक्ट करेंगे। और जो मैंने आपको सऊदी पाइपलाइन बताई थी, ईस्ट वेस्ट 1 पाइपलाइन, ये उसके साथ भी जोड़ेंगे और उसको जो है UAE की जो उनकी पाइपलाइन ईस्ट वेस्ट 1 है, तो और इनके साथ वो अपने कनेक्शंस जोड़ेंगे। कतर का भी मसला ये है कि कतर के पास थाउजेंड्स ऑफ उनको किलोमीटर्स की पाइपलाइन बनानी पड़ती है, इसलिए वो उस पर नहीं जा रहे, लेकिन वो अपने बहुत बड़े स्टोरेज हब्स गल्फ़ के बाहर बना रहे हैं जहाँ पे अपनी LNG स्टोर करेंगे और उसको आगे निकालेंगे। सो वो भी अपनी डिपेंडेंस इसके ऊपर कम कर रहे हैं कि अगर ये हॉर्मुज़ बंद हो जाए तो ये ना हो कि हमारा कारोबारी बंद है, जो उनकी 93% जो LNG है वो यहाँ से गुजरती है। बहरीन भी है, वो जो दमाम टू बहरीन एक मैरीटाइम शटल लिंक बना रहे हैं, वो भी सऊदी अरेबिया के निज़ाम के साथ हुक कर रहे हैं। इसी तरह ओमान भी इन चीज़ों में कर रहा है। तो ईरान को नज़र ये आ रहा है कि आज जो क्रिटिकल वैल्यू है हॉर्मुज़ की, वो आज से 2 से 5 साल बाद अगर खुदा न खासा कोई नई जंग होती है और ईरान फिर हॉर्मुज़ को बंद कर लेगा, तो ईरान के पास वो निगोशिएटिंग चिप नहीं है जो आज है उसके पास। बिकॉज आज 1/5 आपका ऑयल जा रहा है, आपकी ट्रेड जा रही है। दैट इज़ वाई ईरान का जो रवैया है इसके ऊपर इतना सख्त हुआ है। दूसरी तरफ अब हम देख रहे हैं कि जेडी वैंस ने यह भी कहा कि नेगोशिएटेड सेटलमेंट ही होगी।
تو نظر تو یہی آ رہا ہے کہ نیگوشیٹ سیٹلمنٹ ہوگی. اور ہماری اطلاع یہ بھی ہے اور انٹرنیشنل آپ میڈیا کو اگر آبزرو بھی کریں کہ جب یہ عراقچی صاحب ابھی افسوس کرنے گئے تھے دوحہ میں تو اس کے بعد قطر دوبارہ بڑا ایکٹیولی انوالو ہو گیا. اور ایون سعودی عربیہ اور پاکستان جو پچھلے دنوں تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں فرسٹریٹڈ ہوئے ہوئے تھے اس تمام چیزوں سے, ان کے بھی رویے میں بڑی شارپ تبدیلی آئی ہے اور ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک اوفینسو شروع ہوا ہے ان چیزوں کو, کیونکہ ریجن کے ممالک چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بڑھے نہ. اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی ہے کہ یہ اگلے ہفتے میں تباہ کر دوں گا, پل تباہ کر دوں گا, بجلی کے ان کے گھر سب کچھ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک تباہ کر دوں گا, تو چیزیں بہت آگے بڑھ جائیں گی. سو کیا ہونے والا ہے اس پہ بات کریں گے. کشمیر میں بڑی انٹرسٹنگ سچویشن آ گئی ہے. ابھی ایک کنٹروورسی پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی چلی رہی ہے, وہ شہداء کے اوپر جو ان کا بیان آیا جس کے اوپر وہ پورے کھڑے ہوئے ہیں, وہ اور ان کے پارٹی کے لیڈران, وہ کہتے ہیں نہ ہم نے غلط بات کی ہے, ہم نے کوئی صفائی بھی نہیں دینی, الفاظ واپس لینے تو دور کی بات ہے. لیکن کل بلاول بھٹو صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ 2-3 باتیں کی. ایک تو انہوں نے سارا ملبہ ڈال دیا کشمیر کے اندر جو آزاد کشمیر میں سب حالات ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ مین میڈ کرائسس ہے, یعنی کہ انسان کے ہاتھ کا بنا ہوا کرائسس ہے. انہوں نے کہا یہ فیڈرل منسٹرز کا بنایا ہوا کرائسس ہے. اور 12 سیٹوں کے اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے کچھ قسم کی باتیں کی کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ آپ اتنا سا برداشت کیسے کرتے رہے کہ آپ کی 12 سیٹیں پنجاب کے پاس ہیں. یہ تو وہی بات ہے کہ ایک صوبے کا الیکشن ہو دوسروں کے پاس ہو, حالانکہ اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو بالکل اس کے تاریخ اس کے بارے میں اور کہتی ہے. پھر خالی یہ نہیں ہوا, پھر یہ بھی ہوا کہ ان کو خط لکھا کالعدم ایکشن کمیٹی نے, اس کا انہوں نے بڑا بھرپور جواب دیا. اور جواب بھی بڑا اس قسم کا تھا, لگتا تھا کہ ان کو ادھر زیادہ ہمدردی ہے بجائے اس کے کہ جو ریاست اور گورنمنٹ کا سٹانس ہے اس تمام مسئلے کے اوپر. انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات بھی کی, لیکن ویری کنوینئنٹلی انہوں نے تمام ملبہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور ریاست پہ ڈال دیا کہ انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے. اور اس بات پہ اس پورے خط میں ذکر نہیں ہے کہ یہ ان کا کیا رول تھا, کالعدم ایکشن کمیٹی کے جو تھی کشمیر والی, اس کا کیا اس میں رول تھا, ان کے لیڈران کا کیا رول تھا. اور ساتھ ہی آج ایک اور بھی کنٹروورسی چل گئی جب چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سید قمر رضا صاحب وہ کل چلے گئے. آج ایکشن کمیٹی نے, کالعدم ایکشن کمیٹی نے یہ ایک پریس ریلیز نکال دی کہ ہم نے اپنی کل کی لانگ مارچ اس لیے ملتوی کر دی ہے کیونکہ ہم نے خط لکھا تھا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ جی اس پہ بات کریں, یہ کریں, تو انہوں نے فوراً اس بندے کو بھیجا ہمارے پاس اور اس نے آ گیا اس کی درخواست پہ. اس پہ بھی انہوں نے کلیریفیکیشن دے دی. قمر رضا صاحب نے کہا میں پرسنل کیپیسٹی میں گیا تھا, میں کسی کے کہنے پہ نہیں گیا تھا. تو ہر طرف ایک لگتا ہے کنفیوژن سا پھیلا ہوا ہے. اینی وے پہلے ہم بات کریں گے کشمیر پہ بیکاز اٹس رائٹ ان آر ہارٹس ان آر ہوم, اس پہ پہلے بات کریں گے اور بعد میں کریں گے ایران کے اوپر. میرے ساتھ موجود ہوئے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, فیڈرل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز, اور اس میں تمام چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب, یہ سینئر لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کے, فارمر یہ ناردرن افیئرز کشمیر کے وزیر بھی رہے, پھر فارمر ایڈوائزر ٹو پی ایم آن کشمیر افیئرز بھی رہے. ان دونوں کی اس پہ نظر ہے. لیکن پہلے بات شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ذرا بلاول بھٹو صاحب کو آپ سن لیں کہ انہوں نے بات کی کیا تھی. کوئی اور ملک نہیں, کوئی اور صوبہ نہیں, کوئی اور علاقہ نہیں جو یہ برداشت کرے کہ سندھ کا الیکشن ہو 12 سیٹیں, پنجاب میں الیکشن ہو. تو آپ مجھے نہیں پتا آپ لوگ نے اتنا دیر کیسے برداشت کیا. ڈپنے کے لیے تیار آپ آئیں, کنونشنل کانسٹیٹیوشنل کنونشن میں آئیں, آپ اپنا موقف دیں. یہ تو ایک مین میڈ کرائسس ہے, یہ کوئی غیر سیاسی ہینڈلنگ کی وجہ سے, نامناسب بیانات کی وجہ سے یہ کرائسس اس پوزیشن پہ آیا ہے. دس از فیڈرل منسٹرز میڈ کرائسس, انہی نے اب اس کا ایسے کردار ادا کرنا ہے جس سے ہم سب راستہ نکال سکیں. طارق صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. انہوں نے کہا فیڈرل منسٹرز میڈ کرائسس ہے, مین میڈ کرائسس ہے, آپ لوگوں نے مس ہینڈل کیا ہے. 12 سیٹوں پہ بھی انہوں نے تو ٹوٹل اس کی تائید کر دی ہے جو ایکشن کمیٹی کا تھا کہ جی ختم کریں. وہ فارمر فیڈرل, اب میں انڈیا کے میڈیا کو دیکھ رہا تھا, وہاں یہ بات بہت اچھالی گئی ہے کہ جی فارمر منسٹر, فارن منسٹر خود یہ کہہ رہے ہیں. پہلے تو جواب دیں, آپ ہی ڈیل کر رہے تھے, تو یہ تو آپ کا رانا ثناء اللہ صاحب ان کا مین میڈ کرائسس ہے, آپ لوگوں نے مس ہینڈل کیا. دیکھیے فیڈرل منسٹرز کی جو بات آپ کر رہے ہیں, فیڈرل منسٹرز نے پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ ہمیشہ جا کے جب بھی آزاد کشمیر میں کسی طرح کا کوئی کرائسس کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اسے حل کیا ہے. اور میں اگر اس کو شروع کروں اکتوبر 2025 سے, تو جو کمیٹی پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ گئی تھی اس میں ہم کو 4 وفاقی وزراء تھے,
قمر کارا صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے اور راجہ پرویز اشرف صاحب, اور ہم نے جا کے ان سے کوئی 2 سے 3 دن ایکسٹینسو ڈائلاگ کر کے 38 رکنی معاہدہ سائن کیا تھا, جن میں سے 35 نکات ہم مکمل کر چکے ہیں. اور ہر بلاول صاحب کون سے فیڈرل منسٹرز کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں ان کا مین میڈ بلاول صاحب کرائسس کے ہے, لیے فیڈرل منسٹرز میڈ کرائسس ہے, پھر آپ لوگ ہی ہیں نا. بڑا احترام ہے, وہ ہمارے اتحادی ہیں اور اپنی پارٹی کے چیئرمین ہیں, لیکن جس جگہ وہ کھڑے ہو کے بیان دے رہے ہیں نا مظفر آباد میں, وہاں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں, لہٰذا وہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کے وزراء کی تعریفوں کے پل تو باندھ نہیں سکتے, نہ باندھنے چاہیے ایز اے پولیٹیکل اپوننٹ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر جیسے حساس علاقے میں اور مسئلے پہ بلاول بھٹو پیورلی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے غیر ذمہ دارانہ بیان دے رہے ہیں؟ نہیں, یہ آپ کے الفاظ ہیں, میں نے غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں کہا, لیکن جب بھی 2 سیاسی جماعتیں ہیں ایک علاقے میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے اچھے کام بتانے ہوتے ہیں, دوسروں کو ہدف تنقید جو ہے اس کا نشانہ بنانا ہوتا ہے, وہ ان کا رائٹ ہے, میں اس پہ کوئی انہیں گلا نہیں کر رہا. لیکن ایک جو آپ نے ان کا بیان چلایا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی وضاحت اس میں بھی کر دیتا ہوں. دیکھیں, آزاد جموں و کشمیر یہ ایک متنازع علاقہ ہے, اس کو پاکستان کے کسی بھی صوبے سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. وہاں پہ استصواب رائے ہونا ہے, پلیبی سائٹ, لوگوں نے ووٹ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی کشمیر کا فیصلہ کیا کرنا ہے. اب اس پلیبی سائٹ میں جو جموں کے مہاجرین یہاں پاکستان میں 20 سے 25 لاکھ آباد ہیں, ان کے پاس ہے ایک رائٹ ہے کہ وہ بھی آزاد کشمیر کے الیکشن میں اپنا ایک رائٹ استعمال کرتے ہیں ووٹ کا. اگر پاکستان خود اس رائٹ کو ختم کر دے گا تو کل استصواب رائے میں پلیبی سائٹ میں ووٹ ڈالنے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ ایک کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ تو وہ ایز اے فارن منسٹر کشمیر کاز پہ جا کے دنیا سے بات کرتے رہے, سب کچھ کرتے رہے, ان کو بیسک چیز نہیں پتا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں ذرا پہلے یہ بات مکمل کر لوں کہ یہ 12 سیٹیں آزاد کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت پروٹیکٹڈ سیٹیں ہیں. بلاول صاحب نے مور اور لیس ہمارے موقف کی تائید کی ہے, جو گورنمنٹ کا موقف ہے, وفاقی وزراء کا موقف ہے, کہ یہ فیصلہ کہ ان 12 سیٹوں کا مستقبل کیا ہوگا یہ کشمیر کے لوگوں نے کرنا ہے, یہ کشمیر کی اسمبلی نے کرنا ہے, یہ پرائم منسٹر آف پاکستان یا پاکستان کے وزراء نے نہیں کرنا. کہا ہے کہ پتہ نہیں آپ کیسے برداشت کرتے ہیں چیز کو, انہوں نے تو ٹیسٹلی سپورٹ کر دیا اس بیان کو کہ یار واقعی یہ تو بڑے ایک نہیں, اگر آپ انوملی ہے. چلائیں, میں نے دیکھا ہے تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کیٹیگوریکلی کہ ان سیٹوں کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے, کشمیری کریں گے, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. چلے, اور ابھی آخری جو ہماری بات ہوئی ہے ہم سے, اس میں بھی اتفاق سے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. 30 مئی 2026 اس دھرنے سے پہلے دوبارہ ایک کمیٹی گئی وہاں پہ, ہم نے ان سے اس دن بھی بڑے ایکسٹینسو ڈائلاگ کیے, پچھلے معاہدے کی تمام شکوں کو پہلے ڈسکس کیا, پھر اس کے بعد ہم نے انہیں 3-4 آپشن دیے. وہ آل پارٹیز کانفرنس تھی, وہ سپریم کورٹ تھی, وہ آپ کی اپنی جو آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی ہے اس میں اس کو لے جائیں, یہ آپشنز تھے. اور بلکہ کائرہ صاحب تو آخری حد تک گئے, انہوں نے یہ کہا, میں ان کے بیہاف پہ کوٹ آن کوٹ بتا دیتا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہماری تمام جماعتوں کی لیڈرشپ گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ ہے, میں بیک کرتا ہوں کہ آپ کم از کم ہمیں 10 دن یہ 9 مئی کو ملتوی کر کے 10 دن آگے لے جائیں, مؤخر کریں, کینسل نہ کریں, اور ہمیں ٹائم دیں کہ ہم دوبارہ اس پہ بیٹھیں. اور اس وقت یہ ماحول بالکل موجود تھا کہ اگر ان سیٹوں کے اوپر 10 دن اس کو مؤخر کر کے کوئی بات چیت کی جاتی تو اس کا کوئی حل نکل سکتا تھا, اور وہ کشمیری ہی نکالتے. ان کی لیڈرشپ موجود تھی, پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر ان مذاکرات میں موجود تھے. تو اس حد تک ہم گئے ہیں کہ پرامن طریقے سے اس معاملے کو حل کریں. لیکن اگر راستہ آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے پرتشدد طریقے سے اور سڑکوں پہ اس کا فیصلہ کرنا ہے, تو اس کا تو کوئی علاج کسی کے پاس صاحب اگر چیئرمین صاحب کے آپ کو اتنی آڈ سی سچویشن لگتی ہے کہ میں تو حیران ہوں آپ نے اتنا عرصہ برداشت کیوں کیا, چوائس آف ورڈز کی بات ہو رہی ہے نا, تو اگر آپ کی گورنمنٹ بن جاتی ہے, آپ اکثریت لے لیتے ہیں, تو پھر کیا آپ لوگ یہ 12 سیٹیں ختم کر دیں گے مہاجرین کی؟ مالک صاحب, چیئرمین صاحب کے بیان پہ آنے سے پہلے ذرا یہ 12 سیٹوں کے اوپر جو کنٹروورسی چھڑی ہوئی, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, ہم نے بہت کوشش کی, ان کے سارے دیگر مطالبات کمیٹی کے ممبران کے مان لیے گئے, اس پہ بھی بہت جلد بازی کی گئی تھی. اور میں نے دونوں دفعہ کمیٹی گئی, اتفاق سے میں اس کا ممبر تھا, اور دونوں دفعہ ہی میں نے اس پہ اپنا ایک نوٹ ضرور لکھایا, ڈاکٹر صاحب اس کے گواہ ہیں, کہ آپ نے بہت دیر کی ہے. پہلے بھی جب کمیٹی گئی تھی 2025 میں, اس وقت بھی آخری وقت بھیجا گیا, اور اس وقت بھی یہ تھا کہ 31 میں ان کی ڈیڈ لائن تھی, 30 کو ہمیں بھیجا گیا. تو ایک اچھا سرٹن ٹائم ہونا چاہیے. یہ مس ہینڈلنگ کی انہوں نے, یہ بھی ایک ہے. چلے مجھے کہہ لینے دیجئے, یہ 12 سیٹیں
اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے فیلڈ کے اندر تو یہ پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہوتی ہے. بلاول صاحب نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ اور وہاں پہ بھی اور میری جماعت کی طرف سے یہ مطالبہ کبھی نہیں ہوا, مسلم لیگ کی طرف سے یہ باقاعدہ مطالبہ ہوا کہ یہ سیٹیں ختم کریں, اور یہ مطالبہ آزاد کشمیر کے سٹنگ وزیر اعظم جو مسلم لیگ سے تعلق رکھتے تھے راجہ فاروق حیدر, انہوں نے مطالبہ کیا. انہوں نے تو بڑے سخت الفاظ میں مطالبہ کیا تھا, وہ الفاظ دہرانے مناسب نہیں ہیں, لیکن ہماری جماعت کا واضح طور پہ موقف ہے, ہم اپنی قیادت کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلے. ڈاکٹر صاحب اس بات کے گواہ ہیں, ان 4 وزراء کے ساتھ ہم ان سے آگے بڑھ کے اس کو سارے عمل کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, پیچھے بیٹھ کے نہیں, اس کو ذرا بھی اس پہ کوئی کمی نہیں دکھائی. بلاول صاحب نے جو بات کہی ہے مس ہینڈلنگ کی, رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک کلپ ہے. اب وزیر کا آپ نے پوچھا نا نام, رانا ثناء اللہ صاحب. رانا ثناء اللہ صاحب بڑے زیرک آدمی ہیں, ذہین سیاستدان ہیں, لیکن وہ اپنی جماعت کے کسی میٹنگ کے اندر پارلیمانی پارٹی کو یا جس کو بھی مخاطب ہو رہے تھے, اور بندہ اب ذرا بوسٹ اپ کرنے کے لیے کوئی بیان دیتا ہے جو میں سمجھا ہوں اس کو. انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ جی باقی جماعتیں تو 1 سے چلیں گی, 1 سیٹ سے, ان کا فگر 1 ہوگا, ہمارا 11 ہوگا, کیونکہ یہ 10 سیٹیں یہ ہیں, 10 یہ تو ہماری جیب میں ہے, میں آپ کو 10 کا تو. یہ ایک بیان تھا جس نے فیول کر دیا. اب یہ ہمارا خیال ہے, کیا یہ بیان نہیں آیا, اور اگر یہ بیان آیا ہے تو کیا اس کو ذمہ دار بیان کہا جائے گا؟ اور ان حالات میں جبکہ آلریڈی اس پہ کنٹروورسی, آپ کی پوزیشن کیا ہے اگر آپ لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے پارلیمان میں, وہاں پہ اسمبلی میں, کیا 12 سیٹیں آپ لوگ ختم کر دیں گے؟ اس کی وضاحت کر دی ہے بلاول صاحب نے, پورا بیان پھر پڑھ لیں نا یا سن لیں. انہوں نے اس میں یہ بھی بات کہی ہے کہ اس کے علاوہ بھی میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کے لوگوں کا مقدمہ ہمارا اپنی جگہ قائم, اس پہ کوئی حرف نہ آئے, لیکن کوئی ایسا ارینجمنٹ کیا جائے, ایک کانسٹیٹیوشنل کمیشن یا کنونشن کیا جائے جس میں سارے لوگ بیٹھ کے ایسے ارینجمنٹ پہ آئیں کہ کشمیر اور جی بی کے لوگ, جس طرح NFC ہے, جس طرح NEC ہے, اس طرح کے باقی فورمز کے اوپر یا اسمبلیوں کے اندر بطور آبزرور کے اپنی نمائندگی خود کر سکیں. لیکن قطعاً اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارا کشمیر کے اوپر مقدمہ خراب ہو. تو آپ کشمیر کی لوکل الیکشن پالیٹکس نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ مظفرآباد میں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہیں بیان دیا. وہ ٹھیک کہا انہوں نے, ہم جہاں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے تو ایک دوسرے کو مجھے ایک سوال کا اور بھی جواب دے دیں. ایک سوال کا اور چھوٹا سا نہیں, ایک چھوٹا سا. تاڑی گل چھوٹی, آپ نے میرے لیڈر کو مقدمے میں کھڑا کر دیا بھائی میدان میں, تو ابھی اور بھی ہیں اس پہ, اور بھی 500 کریں بسم اللہ, لیکن پھر صبر سے سننا ہے. سو عرض یہ ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کمیشن بنے یا کنونشن ہو جس میں کشمیر کے لوگ بیٹھیں, وہ یہ فیصلہ کریں, وہ پاکستان کے ساتھ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات بھی کی ہے نا, اس کرائسس کے بارے میں ہے نا, لیکن فیوچرسٹکلی انہوں نے فیوچر کے بارے میں یہ کہا ہے, اور ان کو مزید رائٹس ملنے چاہیے. یہ کشمیریوں کے اس کا قطعاً تعلق گورنمنٹ اس وقت آپ کی کشمیر میں, آزاد کشمیر میں, پرائم منسٹر آپ کا بالکل ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کو آپ نے پروسکرائب کیا, جی بالکل, آپ نے بین, اس سے حکومت نے کیا نہیں, اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی مشاورت شامل ہے. ہو نہیں, وہ نال ہی ملبہ پانا شروع کرتا ہے. ملبہ نہیں ہے, جوائنٹ ہے یار. پولیس آپ کی, گورنمنٹ آپ کی, وزیر اعظم آپ کا. کس کی گورنمنٹ کی ہے بھائی؟ میری پیپلز پارٹی کی پولیس میری کہاں ہے؟ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے. نہیں گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ کی پولیس ہوتی ہے کہ میرے کہنے پہ سن لیں نا, سن لیں, سوال تو سن لیں. آپ نے خود کالعدم کیا, پھر وہ کالعدم جماعت خط لکھتی ہے بلاول بھٹو صاحب کو, اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں. سن لیں, میرے پروگرام میں کل علی ظفر صاحب بھی تھے, ایمیننٹ بیرسٹر ہیں, لیگل سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ انلیگل تھا, غلط تھا, قانونی طور پہ ایک کالعدم جماعت کی کورسپونڈنس کا اس طرح جواب نہیں دینا چاہیے تھا. پھر جب وہ کورسپونڈنس پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اتنا ایک کیا کہتے ہیں مثالانہ سا اور بڑا اپولوجیٹک سا جواب ہے, جس میں لگتا ہی ہے کہ ساری ان کی خواہشیں دیکھی جا رہی ہیں. پہلے ڈیتھ آف اے پیسفل سٹیزن کی ناٹ بی ٹریٹڈ ایز این ایکسیپٹیبل کانسیکوینس آف پولیٹیکل ڈسکریمنٹ. پھر سیکنڈ میں ساتھ مینشن کرتے ہیں جسٹ ایز دا لائف آف ایوری لا انفورسمنٹ شوڈ بی پروٹیکٹڈ اینڈ آل دیٹ. ان کا سانس یہ ہے کہ ہم نے کسی پیسفل سٹیزن کو نہیں مارا, ہم نے ان لوگوں کو مارا ہے جو وہاں پہ تشدد کر رہے تھے. تو پہلا تو آپ نے یہ ان کے آپ الزام کو سیکنڈ کر رہے ہیں ایکشن کمیٹی کو کہ جنہوں نے بے گناہ لوگ مارے ہیں. آپ کے جو پارٹی چیئرمین ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ پیسفل سٹیزنز کو انڈسکرمنیٹلی ٹیررسٹ اینٹی پاکستان ایجنٹ برانڈ نہ کریں. بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب ان کو کیا ہے کہ جو لوگ جن کے ہم نے ٹیلی فون کالز چلائیں, ہمارے پاس ثبوت ہیں کس نے پیسے لیے, کون فلانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
یہ آپ کے اتحادی ہیں, آپ کے حلیف ہیں, حریف تو نہیں ہیں. یہ جب ساری باتیں آپ دیکھتے ہیں, اور پھر انہوں نے خواجہ آصف والے بیان کو دوبارہ رگڑا کہ وہ جو کشمیری آئیڈینٹی کا فیصلہ آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے نہیں کر رہے, جو خواجہ آصف کا راولہ کوٹ والا بیان تھا, سب کچھ تھا. پھر انہوں نے اپیل کی یہ قائدین جماعت کی لیڈرشپ کو, بینڈ کو, ٹو سسپینڈ اٹس پرپوز لانگ مارچ وانس ایگریمنٹ ہیز بین ریچڈ آن دا فارمیشن آف اے کمیشن. یہ ساری باتیں تب کرنی تھی جب آپ نے بین نہیں کیا تھا. ہم ان کی بیان نہیں چلا سکتے, ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. ایک فارم آف فارن, اور کیا کر رہے ہیں, ہم ان کی سارا کچھ کر رہے ہو بھائی. نہیں, ان کا بار بار ان کے مطالبے دہرا رہے ہیں, ان کے پاس فلاں بندہ گیا جا کے باتیں کرنے گیا, ہم سارا میڈیا کر رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو نہیں کر رہے. آپ کے ایز اے چیئرمین آف پارٹی اور ایز اے فارمر فارن منسٹر کیا قائدین جماعت کے لیڈران کو خط لکھنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں گزارش ہے مالک صاحب, کالعدم قرار دیا گیا ان کو ان کے ایکٹس کی وجہ سے, اور جو اسٹیٹ نے محسوس کیا. کیا اس وقت طالبان کو ہم نے پرسکرائب نہیں کیا ہوا؟ کیا ان کو پاکستان کا دشمن ڈکلیئر نہیں کیا ہوا؟ ان کے ساتھ ڈائلاگ کی بات نہیں کی جاتی؟ کیا ہم نے آپ نے تحریک طالبان پاکستان نہیں فیکٹس آزاد کریں, آپ نے تحریک طالبان پاکستان کو پروسکرائب کیا ہوا, سب کچھ کیا ہوا. آپ طالبان رجیم ان کابل کو نے آپ کو آفیشلی ریکگنائز کیا, لیکن ان سے بات کرتے ہیں. آپ کے ملک کی بہت معتبر جماعتیں, اگر پروگرام سارا آپ نے تقریر پہ کرنا ہے تو پھر تو اکیلا آپ نہیں بلا لیتے, لیکن میں ذرا تھوڑا سا رانا صاحب کی اور اس کے اوپر تھوڑا سا ذرا آتے ہیں. ضرور بتائیے, لیکن کیونکہ جب باتیں آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ نے ان کا اسٹیٹمنٹ بھی اس کے اوپر بات کیا, تو آئی ہیو ٹو کلیریفائی اٹ. انہوں نے جو باتیں کی ہیں, جو بی ایل اے ہے آپ نے بین کی ہوئی ہے نا, پاکستان دشمن ڈکلیئر کی ہوئی, ان کو ہم نے پاکستان دشمن ڈکلیئر نہیں کیا. ہاں, ان کو ہم نے بین کیا ہے, لیکن ان کے ساتھ بھی مذاکرات کی بات کی جاتی ہے. خط و کتابت پبلکلی اس طرح ہوتی ہے. میرے بھائی آپ کے آفیشیل جا کے بیٹھ کے باتیں نہیں ہوتی رہی کیا؟ عمران خان کے دور میں باتیں نہیں چلتی. یہ تو آپ نے آفیشیل کورسپونڈنس کیا. پاکستان کا وزیر خارجہ, پاکستان کا وزیر دفاع جا کے کابل میں بیٹھ کے ان سے مذاکرات نہیں کرتا رہا کیا؟ مجھے تم کہانی سنا رہے ہو. کشمیر پہ آ جائیں, کشمیر پہ آ جائیں. آپ نے خود چھیڑا, خود ہے. چھیڑا نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ثناءاللہ صاحب کے بیان کی طرف آتے ہیں. میں بھی آ رہا ہوں, میں آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھتا ہوں. تھوڑا سا ذرا دیکھیں, آپ نے یا چھیڑنا نہیں تھا یا مجھے کلیریفائی کرنا ہے. چل میں ان سے رانا صاحب کی بات کرتا ہوں, پھر مکاؤ گل. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اس اسٹیٹمنٹ کا کہا ہے, اگر وہاں پہ آگ لگی ہے, وہاں پہ لوگ محتجج ہیں, ہم ان کو روک رہے ہیں, ہماری وہاں حکومت ہے, ہم فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ. تو بین کرنے کی جلدی کیا تھی پھر؟ جلدی کوئی نہیں تھی, ایک ہر پروسیس کا آپ کو ججمنٹ تو نہیں دے سکتے نا. کیوں نہیں دے سکتے؟ جس کو گورنمنٹ نے اپنے طور پہ بین کر دیا آپ نے ایک گروپ کو کہ جی یہ ٹیررسٹ ہیں, فلانے ہیں, اور اب ان سے باتیں کر رہے, ٹھیک ہے. پھر کہاں باتیں نہیں ہوئی؟ میں ذرا مزید بھائی جان کی اجازت سے ان کے ساتھ بڑا یہ واضح ہمارا موقف رہا ہے. ان کا یہ چوتھا مارچ ہے. اس سے پہلے جو 3 مارچ ہوئے ہیں, مذاکرات کے نتیجے میں وہ مارچز ختم ہوئے ہیں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے, جس میں 2 جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں ہم دونوں اس کمیٹی کا حصہ تھے. ٹھیک ہے. جب یہ کالعدم ہوتی ہے, اور کالعدم اس وقت ہوتی ہے کہ جب آخری 30 مئی 2026 کے ہمارے مذاکرات کے بعد انہوں نے ہمارے تمام آپشنز ماننے سے انکار کیا. اور وہ آپشنز میں نے اس لیے کہا کہ بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ہمارے موقف کی تائید ہے کہ ہم نے جو انہوں 3 آپشنز دی تھیں وہ تینوں کشمیر سے متعلقہ تھیں. قانون ساز اسمبلی, کالعدم کرنا, آل پارٹیز, فلانا. مطالبات نہ ماننا تو کوئی بیسس نہیں کالعدم کرنے کی. وہ تو یا تو کہ ٹیررسٹ ہوں, کہ فورن فنڈنگ ہو. ریسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں, میں بتاتا ہوں کیوں. آپ نے کہا اس لیے کالعدم کیا کہ انہوں نے ہمارے مطالبات مانے. میں نے یہ نہیں کیا, یہ تو کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. آپ میری بات پوری نہیں ہونی دی آپ نے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ وہ آخری کوشش تھی. جو ہم نے انہیں آپشن دیے وہ کشمیر کی سولوشن سے تھے کہ کشمیری اس کا راستہ نکالیں, ہم نہ نکالیں. لیکن جب وہ نہیں مانے گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وہ لانگ مارچ دوبارہ کرنا ہے. اب آ جائیں پچھلے 3 لانگ مارچز پہ. پہلا لانگ مارچ 3 شاتیں, دوسرا لانگ مارچ شاتیں, تیسرا لانگ مارچ 8 پولیس کے جوانوں کی شاتیں. کس کھاتے میں جائیں گی وہ؟ مظاہرین بھی ساتھ جو ہے وہ بھی ہلاک ہو رہے ہیں. تو ابھی جب ہم نے یہ دیکھا کہ دوبارہ ایک پرتشدد مظاہرہ اور لانگ مارچ مظفر آباد کی طرف ہو رہا ہے تو اس میں ہلاکتیں ہونی ہیں, اور ابھی ہو نہیں رہی. اس وقت تک 8 لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ شہید ہو چکے ہیں. راولہ کوٹ میں ابھی مارچ شروع نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ ادھر عزائم کیا ہیں. جب ڈائریکٹ آپ پولیس پہ اور لا انفورسنگ ایجنسیز پہ فائر کریں گے تو پھر آگے سے ان کے پاس کیا حل ہے؟ پھر تو بلاول بھٹو کی بات ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو ٹیررسٹ یا اینٹی پاکستان ایجنٹ ڈکلیئر نہ کریں فار ڈیمانڈنگ دی رائٹس. اگر تو آپ سے ڈس ایگریمنٹ تو بیسس نہیں ہے. انہیں کوئی ہم نے
کوئی ٹریٹر نہیں کہا, غدار نہیں کہا, ہم نے انہیں اینٹی اسٹیٹ نہیں کہا. پروسکرائب کیوں کیا؟ پروسکرائب اسی لیے کیا کہ تینوں مارچز میں ثبوت ہے آپ کے شاپیں پاس؟ ہوئیں, بالکل ہیں ثبوت اس بات کے ہیں کہ ان کے پیچھے جو فورسز کام کر رہی ہیں ان کے لنک پاکستان سے باہر ہیں. اب اس میں دیکھنا 2 فورسز ہیں, 30 لوگ وہ ہیں جو کور کمیٹی کے ممبر ہیں, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے. اس کے بعد اس کے باہر کے لوگ بھی, ان کے ساتھ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ جڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں 2 دن پہلے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کور ممبر جو ہیں وہ راولا کورٹ کے دھرنے میں خطاب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے کور کمیٹی کے ممبرز کے علاوہ ہمارے اسٹیج سے جو بات کرتا ہے ہم اسے اون نہیں کرتے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ کشمیر کے خلاف ہو رہی ہے, وہ پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. اس لیے انہوں نے بھی انہیں ڈس اون کیا ہے. وہ فورسز ہیں جن کے پیچھے فورن ایلیمنٹ ہے اور وہ انڈین ایلیمنٹ ہے, اور ہم نے ان کو بھی یہ کہا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں, اس وقت بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, پرامن طریقے سے آپ منتشر ہوں. اور کل میں نے جو 2 آپشنز دی ہیں اس میں ایک آپشن تو بڑی واضح ہے کہ آپ کے خلاف کوئی ماورائے آئین اور قانون سلوک نہیں کیا جائے گا. اپنے مقدمات کو فیس کریں, جن کے خلاف مقدمات نہیں ہیں وہ اپنے گھروں کو جائیں. ایک سٹیپ آگے جا کے میں نے یہ بات کی, ہم یہاں تک جا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ مہلت دی جا سکتی ہے کہ آپ کو فل فور گرفتار نہیں کرتے. جتنے لوگ موجود ہیں جن کے خلاف مقدمات ہیں عدالتوں سے ضمانت لے لیں. 15 دن کا ٹائم چاہیے آپ کو, مہینے کا چاہیے, بتائیں, نہیں اریسٹ کیا جائے گا. آپ عبوری ضمانتیں لیں عدالتوں سے, مقدمات کا سامنا کریں. تو یہ سچویشن ہماری طرف سے پرامن حل کے حوالے سے ہر آپشنز ہم دے رہے ہیں. جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر کی اور ان کے رد عمل میں یہی بات کی کہ آپ گارنٹی دیں کسی طرح کی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. دوسری جو ایک بات ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان سے منسوب کر کے قاریہ صاحب نے کی ہے, میرے بھائی جان نے, دیکھیں میرے اوپر آزاد کشمیر کی باقی الیکشنز کو تو ہم دیکھ رہے ہیں, میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں, رانا صاحب اور امیر مقام صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. براہ راست جو میرپور ڈویژن ہے میں اس کا انچارج ہوں, اپنی کمپین کو دیکھ رہا ہوں. 13 سیٹیں ہیں وہاں پہ. میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ 13 میں سے 8 سیٹیں ہم جیت رہے ہیں. 8 سیٹیں ہیں, اس کو میں یہ کہوں کہ ہماری جیب میں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پہ بڑی کوئی مینجمنٹ ہو گئی ہے. ہم 8 سے اوپر کام کر رہے ہیں, ابھی محنت کر رہے ہیں. بھائی ہم نے 20-25 سال, اور سر کو تو میرا خیال ہے 30-35 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. کیا الیکشن میں اترنے سے پہلے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہماری پوزیشن کیا ہے, کتنی محنت کی ضرورت ہے, الیکشن جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں, فضا کیا ہے. تو جی بی میں آپ دونوں کو پتا تھا کہ آئی پی پی کو اتنی سیٹیں مل جائیں گی؟ آئی پی پی کو ایک سیٹ نہیں ملی. یہ کہاں سے لے آئے یار, پہلے آئی پی پی کو ایک سیٹ نہیں ملی, وہ آزاد امیدوار اس میں شامل ہوئے تھے. تو آزاد امیدوار تو ہمیشہ جیتنے والی پارٹی میں نہیں شامل ہوتے. جی بی کی بات بعد میں کرتے ہیں, پہلے مجھے ذرا اس کے نہیں, آپ نے کہا نا ہمیں سب کچھ الیکشن سے پہلے پتا ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا, ہم نے کہا تھا, ہمیں یہ پتا ہوتا ہے, ہم نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ آئی پی پی گورنمنٹ بنائے گی. یہ بات نہیں ہے, کون سی پارٹی جیت رہی ہے, کینڈیڈیٹ میں کتنا دمخم ہے, جماعت میں کتنا دمخم ہے, پتہ لگ جاتا ہے. میں تو آپ کو سیاسی اندازے کی بنیاد پہ اور سروے کی بنیاد پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم 8 سیٹیں صرف میرپور ڈویژن میں جیت رہے ہیں. اوور آل اس وقت 33 میں سے 19 سیٹیں مسلم لیگ نون جیت رہی ہے آج کی تاریخ میں آزاد کشمیر کے اندر جو سیٹیں ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس اوپر جائیں. 33 ہی جیت سکتے ہیں, ان کا تو حق ہے ان کو. لیکن سوال یہ ہے, ان کو حق کیوں ہے؟ وہ کہنے میں حق ہے نا, کہنے میں کیا رہے, طنز کر رہے ہیں. کیا آپ کے خیال میں ان لوگوں نے جو کشمیر کا معاملہ تھا جس طرح ہینڈل کیا, صحیح طریقے سے کیا, یا انہوں نے ان کی نااہلی سے وہ خراب ہو گیا؟ وہ صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں ہوا. انہوں نے اپنے بیسٹ ایفرٹس کی, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے جتنی بڑی رعایتیں اس کمیٹی کے ممبران کے کہنے پہ دی تھیں, اور وہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہونے سے بچانے کے لیے دی تھی, میں آج بھی کہتا ہوں وہ ریشنل نہیں تھیں, وہ بہت ایکسٹراڈنری رعایتیں تھیں. لیکن ہم کشمیر کے ساتھ اپنا رشتہ اور لوگوں کو اس عذاب سے بچانے کے لیے تھی. ہم نے آپ نے بار بار سوال کیا کہ پروسکرائب کیوں کیا. اگر آپ کو یہ کہا جا رہا ہو کہ 2 مہینے کا راشن اپنے اپنے گھروں میں ڈال لو, ہم نے پوری ویلی چوک کر دینی ہے, اور یہ کوئی ایک بندہ ایسے نہیں کہہ رہا, وہ جلسے کر کے کہہ رہا ہو, وہ میٹنگیں کر کے کہہ رہا ہو, اور وہ کہہ رہا ہو, اور اس کے ساتھ ماضی میں بھی اور آج بھی آپ کے چینل چلا رہے ہیں نا, تو بس وہ خط چھوٹی سی میں بتاتا ہوں خط کیوں لکھ رہے ہیں. میں بتاتا ہوں یار, میں کہہ چکا ہوں نا, آپ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور مذاکرات کر رہے ہوتے ہو, یہ کیا پکڑ کے بیٹھ گئے خط کیوں لکھا ہے. جنگ اور پروسکرائب کی 2 مختلف جنگ دشمن ہوتا ہے. امریکہ ایران بھی جنگ لڑ رہا ہے, ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. پروسکرائب کو آپ ہٹ پکڑ کے گولی نہیں مارتے, دشمن کو گولیاں مارتے ہیں, اس کے باوجود اس سے مذاکرات کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے ٹیلی ویژن چینل پہ بھی چل رہا ہے, سارے پاکستان کے میڈیا پہ چل رہا ہے. جو کمیٹی کے ممبران دھرنا دیے بیٹھے ہیں, وہاں پہ گرد و نواح میں جس طرح کے لوگ مسلح اس کی فوٹیج چل رہی ہے نا, یہ گورنمنٹ کے کہنے پہ, کسی ایجنسی کے کہنے کو چھوڑ دیں, آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ فوٹیج ہے. کیا ایسی کسی احتجاج کو
یا ایسے کسی گروہ کو جو ایسا احتجاج کر رہا ہو اور اعلان کر رہا ہو کہ ہم نے 2 مہینے کے لیے ساری ویلی چوک کر دینی ہے، اور ان کے پاس مسلح لوگ ہوں، خبر نہ ہو، لوگ ہمارے مر رہے ہوں، خبر نہ ہو، تو اس کے بعد کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ ہاں اب کسی بھی لیول پہ بات نہیں کر رہے آپ. نہیں تو آپ تو کہتے بات کرنی نہیں ہے. نہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں. نہیں آپ تو کہتے کرنی نہیں ہے. نہیں دھرنے پہ جو بیٹھے ہیں ان سے تو بات کر رہے ہیں. وہی ہے نا. بات چیت اور مذاکرات بالکل نہیں ہو رہے، نہ ان کی کوئی گنجائش ہے. ان کے لیے یہی راستہ ہے جو آپشنز میں نے آپ کے پروگرام میں دی ہیں، پرامن طریقے سے منتشر ہوں اور اپنے مقدمات کا سامنا کریں. میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے، کشمیر کے لیے بہتر ہے. اور آخری بہت سے لوگوں کا خیال ہے، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ راولہ کوٹ ادھر ساری گڑبڑ ہوئی بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ 2-3 نشستوں پہ الیکشن نہ ہو پائیں. اگر یہ 2-3 سیٹوں پہ اول تو یہ بتائیں کہ الیکشن سب میں ہوں گے، یا اگر یہ 2-3 سیٹوں پہ ابھی اس وجہ سے الیکشن نہ ہو پائے، کیا باقی الیکشن تو ڈیلے نہیں ہوں گے؟ مالک صاحب 27 جولائی کو الیکشن ہونے اس لیے ضروری ہیں کہ 4 اگست کو موجودہ اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد آزاد کشمیر کے آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسمبلی کی ٹرم آگے بڑھے یا پرائم منسٹر کنٹینیو کرے. تو ایک اور کرائسس ہم مسلط کر دیں کشمیر پہ. الیکشن ضروری ہے اور 27 جولائی کو ہونا ہے. اگر 1 یا 2 نشستوں پہ براہ راست آپ کے سوال کا جواب یہ ہے نہ بھی ہو سکا تو باقی نشستوں پہ ضرور الیکشن ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک مستحکم گورنمنٹ آزاد کشمیر میں اس کا قیام ضروری ہے اور وہی اس کرائسس کو حل کر سکتی ہے، وہی اس میں مذاکرات کر سکتی ہے. بلاول صاحب نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی ہے، میں آپ کے پروگرام میں اس سجیشن کو آن کرتا ہوں. فیڈرل گورنمنٹ بالکل اسے آن کرتی ہے، آپ بنائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ کشمیری بیٹھیں، تو وہ مستحکم گورنمنٹ کے بغیر پاسبل نہیں ہے. ایک اور کرائسس بنے گا. یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آ گئی. اب ان کو چاہیے جو احتجاج کر رہے ہیں، پروونشل گورنمنٹ کو یا اسٹیٹ گورنمنٹ کو تو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے اس کے اوپر یہی ایک طریقہ ہے نا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بن جائے، اس میں جو حقائق ہیں وہ سامنے آ جائے. آخری سوال، اگر یہ دھرنا ابھی چلتا رہتا، ابھی تک آپ نے بالکل اس کو کنٹین کیا اس علاقے میں، آپ کہتے ہیں چلے الیکشنز تک کوئی اور واقعہ نہ ہو، کوئی بات نہ ہو، الیکشنز ہو جاتے ہیں، یہ دھرنا پھر بھی ایسی اگر وہ نہیں ہٹتے ایسے ہی چلتا رہے گا کہ پھر گورنمنٹ سخت ایکشن لے گی؟ دیکھیے اس وقت بھی جو ان کے اسٹیج سے گفتگو ہوئی ہے، ریاست نے بڑے صبر، تحمل اور پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے اور کرنا بھی چاہیے. اور ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہ کسی طرح کا ریاست کی طرف سے کوئی یوز آف فورس ہو. میرا خیال ہے کہ انہیں بہت سارے لوگوں نے سمجھایا ہے، اوورسیز بھی کچھ پاکستان آئے ہیں، انہوں نے ان سے بات کی ہے، انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ضد، ہٹ دھرمی یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کا حل پولیٹیکل ہے. یہ پولیٹیکل حل اس کا ہے. یہ جو سید قمر رضا صاحب ہیں، انہوں نے سیٹوں کا حل نکل رہا تھا. ان کے یہ جو مطالبات تھے نا کہ جی ہمارے اوپر جو حاکمیت ہے اس میں مداخلت ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، اس کا بھی حل نکل رہا تھا. یہ بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی راستہ، اس میں ہٹ دھرمی نہیں تھی. ہاں ہٹ دھرمی ان کی طرف سے ہوئی اور اب فیڈرل گورنمنٹ بھی نہیں مان رہی. یہ جو سید اپنا قمر رضا صاحب تھے، اس لیے جو کہ بیان شان بدل گیا کہ ناکام ہو گئے تھے کہ واقعی؟ مالک صاحب یہ بہت کلیئر بات ہے کہ قمر رضا صاحب جو ہیں یہ اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں. بہت سارے میسیجز ان کے پاس آئے اوورسیز پاکستانیز کے، میرے پاس آئے، ہمیں بھی آئے، قمر صاحب کے پاس آئے ہوں گے. ان کا تو سارا حلقہ ہی اوورسیز ہے کہ جی اس مسئلے کا پرامن حل نکالیں. وہ اس ایک انٹینشن سے اپنی ذاتی حیثیت میں ان کے پاس گئے کہ وہی باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں کہ پرامن طریقے سے منتشر ہوں. نہ وہ کسی کا پیغام لے کے گئے، نہ ان کے پاس مینڈیٹ تھا، نہ وہ کسی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. یہ ان کی اپنی ذاتی حیثیت میں بحیثیت چیئرمین او پی ایف ایک کوشش تھی اور ایک پیغام رسانی اوورسیز پاکستانیز کی طرف. تو یہ جو انہوں نے بیان جاری کیا، انہوں نے ایسے ہی ملبہ ڈالا ان پہ کہ چلے چوتھی دفعہ واپس آنا ہے تو کسی طرح پا دیو. بس ظاہر ہے جی، وہ ان کی جو پریس ریلیزز ہوتی ہیں وہ ان کی اپنی کچھ ذہنی اختراع ہوتی ہے، کچھ سچویشن میں اس پہ گزارش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قمر صاحب اچھے جذبے کے ساتھ گئے ہوں گے، لیکن لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح کی سٹیٹمنٹ وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے تقریر کی، میں نے بھی تھوڑی سی سنی، جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کے لیڈروں نے. قمر صاحب وہاں موجود تھے، ان کی موجودگی میں جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی وہ نامناسب تھی. اور یہ جو کال انہوں نے اپنی جو مارچ تھا، یہ بات بھی درست ہے کہ باہر سے لوگ بہت کم نکلے ان کے ساتھ، اور جو مارچ انہوں نے پوسٹ پون کیا وہ ایسے ہی نہیں کر دیا. اب قمر صاحب ڈاکٹر صاحب کو مل کے گئے ہوں، مجھے مل کے گئے ہوں، آپ کو مل کے گئے ہوں، کسی حکومتی ذمہ دار سے ملے ہوں گے اور ان کے ساتھ لوگوں کے تعلق ہیں.
اس کی جو انٹرپریٹیشن وہاں کر دی گئی، کیونکہ اس کے بغیر اگر ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا تو مذاکرات ان کے ساتھ میری اطلاع ہے کہ ٹھکائی کی پوری تیاری تھی. میری سر گزارش سن لیں، ہٹ گئے. اگر سوال یہی ہے، ان کو اگر یہ مینڈیٹ نہیں تھا تو ان کے ساتھ کوئی بات ہی نہ کرتا. اگر مینڈیٹ تھا اور اس سے وائلیٹ کر دیا گیا، جو باتیں ہوئی اس سے جذبات میں آگے انہوں نے کوئی غلط باتیں کی تو نیچرل. دوبارہ ایک سنٹنس میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ ان کے پاس اوورسیز پاکستانیز کی میسیجز اور ان کی جو جذبات تھے وہ کنوے کرنے گئے کہ پرامن طریقہ اختیار کریں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو. اگر وہ مل کے کسی کو گئے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں اس کا عینی شاہد ہوں. وہ 3-4 دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے آفس میں، اور انہوں نے بتایا کہ جی میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی بالکل جائیں، آپ چیئرمین او پی ایف کے، آپ ضرور جائیں. اور وہ اپنی ذاتی حیثیت میں اور اچھی نیت سے گئے ہیں، ہم ان کی نیت پہ کوئی بار بار ہر سٹوری کے اندر نا آپ اور رانا ثناء اللہ ہی آتے ہیں. مجھے لگتا ہے جو ہے نا بلاول بھٹو صاحب آپ دونوں کی بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ کہ صاحب، آپ دونوں کا کرائسس بنایا ہوا سارا. رانا ثناء اللہ صاحب رانا ثناء صاحب کو ڈاکٹر طارق فضل چودھری پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں، اور اس طرح کے تمام جو کٹے کیسز ہوتے ہیں پولیٹیکل ایڈوائزر بڑے سیانے آدمی نے آف کورس. پر اے تاڑی گالی کر رہے ہیں میں لگتا ہے. چلے 2-3 باتیں تو اچھی آ گئی. ڈاکٹر صاحب تو جلدی ایک تو آپ دونوں نے کہا، انہوں نے آفر دی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی، آپ نے کہا بالکل، آپ گورنمنٹ سے کہتے ہیں بالکل بننا چاہیے. اگر وہ نہیں بھی شامل ہوتے تو پھر نہیں بنے گا. اگر کمیشن کس چیز کا تو پھر بات ہی نہیں بنے گی. نہیں، جو فریق ہیں جس کا کلیم ہے وہ کہتا ہے میری شکایت ہے، میں شکایت کرنے والا ہی نہیں آتا تو پھر آپ کیا کرو؟ پھر ان کا کالعدم تو آپ کو ہٹانا پڑے گا، ان کا پروسکرائب سٹیٹس ہٹانا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی آ جائیں گے وہ بھائی. وہاں پہ جنرل پبلک اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آ جائے گی. جب یہ کمیشن بنے گا اس کے اپنے ٹی او آرز ہوں گے، اور اس وقت سچویشن دیکھ کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ہم دعوت دیں گے. وہ ذرا آگے کی بات ہے. بلاول بھٹو صاحب نے جو اگر بقول آپ کے مظفر آباد میں تقریر کی کہ ساری اس طرح کی کوئی اس کا الیکشن میں فائدہ ہوگا ان کو؟ الیکشن میں انہیں کوئی خطر کا فائدہ نہیں ہوگا. الیکشن میں تو میں نے آپ کو انالیسس دے دیا ہے اپنا. اور پھر کل یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر طارق کہہ رہا ہے اتنی سیٹیں ہماری جیب میں ہیں. میں نے ایک سیاسی انالیسس آپ کی جیب میں ہے، میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. آپ کی جیب میں ہی صحیح. سوال یہ ہے مالک صاحب، سیاسی طور پہ الیکشن کے اندر ہم جس ماحول، جس ملک کے رہنے والے ہیں، جس ریجن کے رہنے والے ہیں، یہاں تقاریر کے ذریعے میسیجنگ بھی ہوتی ہے، لوگوں کو حوصلے بھی دیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کی جاتی ہیں. اگر آپ کی سیٹیں زیادہ آ گئی قمر صاحب، اگر کیا مطلب ہے؟ لیٹس سے یہ کہتے ہیں نا ہم تو اتنی اگر کیا پھر ان کو کہنے دینا، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں ان کے سوال بھی کر رہا ہوں. اگر آپ کی سیٹیں، ان کے اندازے غلط ہوتے ہیں، آپ کی سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں، تو پھر کیا دوبارہ اچانک آئی پی پی تو نہیں جیت جائے گی کچھ سیٹیں وہاں پہ؟ دیکھیں میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. وہ جی بی میں ہوا ہے نا، وہ نہیں آپ جیت گئے، تم کو 4-5 سیٹیں مل وہ گئی. آزاد بندے ملے تھے، لیکن تو یہاں بھی بڑے آزاد ہے. آزاد کشمیر میں تو اور بھی آزاد ہے. ایک جملہ کہہ دوں کہ جو بھی جماعت آزاد کشمیر میں جیتے گی ہم اسے ویلکم کہیں گے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن صاف، شفاف اور کریڈیبل ہوگا. یہ آپ کو پروگرام میں نوٹ میرے میں بچپن سے سنتا ہوں. مالک صاحب یہی بات بلاول صاحب نے وہاں پہ کہی. انہوں نے کہا کہ جی بی میں ہمارا مینڈیٹ تھا، اس کو پرائم منسٹر صاحب نے اور مسلم لیگ نے تسلیم کیا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا، اور انہوں نے کہا یہاں بھی جس جماعت کی حکومت جس کو میجارٹی ملے گی، اگر ان کو میجارٹی ملی تو میں ان کو مبارک دوں گا، مجھے میجارٹی ملی. باتیں نہ کرنے کی چھوڑیں. اچھا ہم باتیں کریں تو باتیں. آپ بڑا زیرک سیاستدان ہے. مجھے بڑا سمپل سا سوال میں نے پوچھا ہے، آپ کے خیال میں اگر یہ جیتتے ہیں زیادہ میجورٹی تو کیا آئی پی پی کو نقصان ہوگا؟ اور اگر آپ جیت گئے زیادہ سیٹیں تو کیا آئی پی پی کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے؟ استحکام پاکستان پارٹی اگر پہ بحث نہیں ہوتی، یہ تو آپ لوگ تجزیہ کار کرتے ہو، ہم سرٹینٹی سے باتیں کرتے ہیں. سرٹینٹی سے بتا دیں، سرٹینٹی سے انشاءاللہ ہم سیٹیں جیتیں گے. تو پھر سب آئی پی پی جیت کے ہم گورنمنٹ بنائیں گے. استحکام پاکستان ہم پارٹی گورنمنٹ بنائیں گے. اور اگر کسی جماعت کی اکثریت نہ ہوئی یا ہونے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کل اتحادی حکومت ہو، اور اگر اکثریت نہ ہوئی ان کے ساتھ مل کے بنائیں گے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ. نہیں، ان کے ساتھ بنائیں گے کہ جس کو لوگوں نے ووٹ پاکستان کے دیا، ساتھ. جس کو لوگوں نے ووٹ دیا بتاتے نہیں ہیں. نہیں، جس کو لوگوں نے ووٹ دیا بھائی ممبروں کے ساتھ بنانی ہے نا حکومت، مالک کے ساتھ تو نہیں بنانی نا. ٹھیک ہے، آپ دونوں کا بہت شکریہ. مین بات یہ ہے کہ 2-3 چیزیں بڑی واضح کی ہیں ڈاکٹر فضل صاحب نے. انہوں نے کہا کہ ایک تو کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، کسی قسم کی بیہائنڈ دا سین نیگوسیشن نہیں ہو رہی، کسی کو کوئی نامنیٹڈ قمر صاحب جو تھے یہ کسی کے نامنیٹڈ نہیں گئے تھے، ان کا اپنا انیشیٹو تھا، اور وہ تو بڑے کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن جیت گئے. میرا نام لے لیا، وہ قمر کے ساتھ جو ہیں سید قمر صاحب. چلیں اینی وے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں. بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ویلکم بیک. میں نے انٹرو میں آپ سے کافی باتیں کی تھی ایران والے ایشو پہ, لیکن 2-3 مین اصل ایشو ہیں. ایک تو جو اطلاع وہی ہے کہ بیہائنڈ دا سینز پھر قطری خاص طور پہ کافی زیادہ ان کی جو لیڈرشپ ہے ایکٹیو ہو گئی ہے, خاص طور پہ جب عراقچی صاحب اب تعزیت کر کے آئے ہیں ان کے والد صاحب کی اس کے اوپر وفات پہ, تو اس کے بعد وہاں پہ ایک نیا راؤنڈ دوبارہ ریڈیوڈ کام شروع ہوا ہے. لیکن ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جو جے ڈی وینس ہیں وائس پریزیڈنٹ, انہوں نے بڑا لتاڑا ہے اسرائیل کو اور کھل کے لتاڑا ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یا تو ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ ایکٹ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ پڑھ جائیں, میں ان کو پکڑا ہوا ہے اور دونوں سائڈز اس پہ کریں گے. کیا یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ایکٹ ہے؟ اور اگر قطری ایکٹیو ہو گئے ہیں تو ہماری اطلاع یہ تھی کہ پہلے سعودی عربیہ اور پاکستان کافی فرسٹریٹ ہو گئے ہوئے تھے. کیا اب دوبارہ پاکستان اور سعودی عربیہ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, اور اگر نہیں ہوتے تو کیا ہوگا؟ ان پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں اعزاز چودھری صاحب, چیئرمین سنوبر انسٹیٹیوٹ, فارمر فارن سیکرٹری آف پاکستان. السلام علیکم اعزاز بھائی. جی وعلیکم السلام. پہلے میں چاہتا ہوں کوئکلی ذرا تھوڑا سا کچھ بیانات کے ہم نے ٹکڑے نکالے ہیں جے ڈی وینس کے, وہ ذرا آپ سن لیں اور ناظرین بھی سن لیں. There's a lot of talk about how much is the Israeli government influencing American politics, and there are certainly certain people within the Israeli government who hate the deal, and we see exact evidence. There was a Times story that came out yesterday that basically there are certain influencers in America who are being paid in order to attack the deal, but there are some people within their system we know beyond a shadow of a doubt who are manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely. Look at public opinion, right? And so, if right now Israel is losing the public opinion battle in the United States of America, it is a simple and obvious fact. Donald Trump has said that publicly. It's a simple and obvious fact. Why do you think that is? تو اعزاز بھائی وہ تو اسے یہ بھی کہا ہے کہ صرف نیگوسیشنز ہی طریقہ ہے. اس نے کہا کہ بالکل یہ جو ہیں اسرائیلیز ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب کچھ. ٹرمپ صاحب ہر چیز بی بی نتنیاہو کی مانتے بھی ہیں. اور کیا یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ایکٹ ہے یا یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے اسرائیل کے لیے ٹرمپ کا کہ ان کو آہستہ آہستہ پیچھے کرے؟ جی بالکل گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی ہے, لیکن میں جس طرح پہلے آپ سے ذکر کر رہا تھا, میں چند دنوں سے یہ سن رہا تھا کہ امریکہ میں بہت ایکٹیویٹی, بڑے ایک ہائی پلیسڈ امریکن نے مجھے بتایا تھا کہ بہت پیسہ چل رہا ہے اس وقت مڈ ٹرم الیکشنز کے سلسلے میں. پہلے تو ریپبلکنز کو پیسہ دیا, پھر ڈیموکریٹس کو بھی دینا شروع کیا. تو یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ جو نوجوان ہیں, اور یہ جے ڈی وینس نے بھی ذکر کیا, جو نوجوان طبقہ ہے امریکہ میں وہ کافی فرسٹریٹ ہوا اسرائیل سے, اور لوگوں تک یہاں تک بات پہنچ رہی ہے امریکن جو پالیسی لیڈرز ہیں کہ بھئی یہ تو معاملہ جو ہے خراب ہوتا جا رہا ہے. اسرائیل از ٹرائنگ ٹو گیو دی امپریشن کہ جیسے ہم ان کی پاکٹ میں ہیں. تو میرے خیال میں یہ کچھ ایک پیغام بھی دیا ہے انفلوئنس. یاد رکھیے گا کہ یہ جو اسرائیلی سارٹ آف لابی ہے آئی پیک, امریکن اسرائیلی پبلک افیئرس کمیٹی, یہ فارا میں نہیں آتی ہے, فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ میں نہیں ہے. کئی بار یہ ڈیمانڈ ہوئی ہے کہ ان کو کیا جائے, تو وہ یہ میرے خیال میں پیغام دے رہے ہیں ان تمام لابیز کو کہ اگر آپ نے اس طرح میڈل کرنا ہے ہماری پالیسی میں تو ٹھیک نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھیے کہ امریکہ آلسو کین ناٹ افورڈ دیٹ وار. اس کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ گلف سٹیٹس کے لیے اٹ ول بی ڈیوسٹیٹنگ. اور اگر انہوں نے پاور سینٹرز پہ ایران کے حملہ کیا تو آپ یاد رکھیے کہ خلیجی ریاستوں کا تو بالکل تباہی ہو جائے گی. اس وجہ سے جو ڈومیسٹک پالیٹکس, جس طرح ایران کے اندر سننا ہے کہ ڈومیسٹک پالیٹکس افیکٹ کر رہی ہے ان کی ڈیسیجنز کو, امریکہ میں بھی ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہے افیکٹ کر رہی ہے ان کے ڈیسیجن میکنگ کو. اور لیکن جو نارمل ہے اس سارے سلسلے میں مالک بھائی, میں آپ کو بتاؤں نارمل یہی ہے کہ یہ کبھی کبھی بات چیت ہوگی. پھر یہ مجھے یاد ہے جب یہ جنگ کی ریزمپشن ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب تو جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی, اور میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ یہ لوٹیں گے میز پر. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ دوبارہ میز پر لوٹیں گے. یہ ایم او یو ختم نہیں ہوا, اس کے اوپر ہی بات کرنی ہوگی. ایم او یو پیس ایگریمنٹ تھا بھی نہیں, اٹ واز جسٹ این لسٹ آف ایجنڈا آئٹمس. جی نہیں, وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہرمز کے اوپر ہم نے ابتدائی میں بتایا کس طرح یہ بہت سے آلٹرنیٹیو سورسز آپ بنا رہے ہیں, سعودی عربیہ, یو اے ای, بحرین, کویت, تمام لوگ, کہ ہرمز کے اوپر بالکل ریلائنس جتنا کم ہو سکے تاکہ آئندہ نہ یہ اس طرح ایک چوک پوائنٹ بن جائے ان کی اکانومیز کے لیے.
اور شاید اسی لیے ایران بھی اس وقت اتنا ہارڈ لائن لیا ہوا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ جو آج ویلیو ہے ہرمز کی، وہ اسٹریٹ آف ہرمز کی، وہ 4-5 سال بعد وہ نہیں ہوگی. سو دیٹ از آلسو ویری اسٹکنگ پوائنٹ. یہ جو سٹیٹس آف ہرمز ہے، ایران کو بھی سمجھ آ گئی ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. تو یہ اب جو ٹائم فریم ہے نیگوسیشنز کا، آپ کو ہفتوں کا لگتا ہے کہ مہینوں کا لگتا ہے، اگین ان کے مڈ ٹرم پولز کو دماغ میں رکھتے ہوئے؟ یہ مہینوں کا لگتا ہے جی. دیکھیں یہ اتنا کٹھن قسم کا ایجنڈا ہے کہ اس کے ہر نقطے پر بڑی لمبی بحث ہوگی. جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایران باوجود اس کے کہ اس کی یہ جو اس وقت ایکٹیویزم ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے اور پرشین گلف میں، اس کی وجہ سے ان کو بہت کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہیں. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے باوجود اگر ایران اس میں کنٹینیو کر رہا ہے تو شاید مقصد یہ ہے کہ اس وقت پوری توجہ اسٹریٹ آف ہرمز اور گلف پہ رہے اور ایران کی نیوکلیئر فائل کے اوپر توجہ نہ جائے. اب یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مجھے نہیں پتا، اس کے بارے میں میرا علم محدود ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ نیوکلیئر فائل ابھی وہ کھولنا بھی نہ چاہتے ہوں. اب نئے راہبر آ گئے ہیں، وہاں پہ وہ فسائل مٹیریل بھی نہیں دینا چاہتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی وہ بنا رہے ہیں جس کی جو بعد میں سامنے نظر آئے گی. ادروائز تو یہ سمجھ بھی نہیں آ سکتا تھا، لاجک ہی نہیں بنتا تھا کہ ایران ایسے میں کرے، جبکہ اس کو اتنا فائدہ ہو رہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل دور ہو رہے تھے، خلیجی ریاستوں کے ساتھ ایک قسم کا بات چیت شروع ہو گئی تھی. تو ان کا یہ ہاں یہ جو ابھی آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ وہ پائپ لائنز بنا دیں، دیکھیں یہ بڑی ولنریبل ہے ساری پائپ لائنز. ابھی انہوں نے فجیرہ پہ حملہ کر دیا ایران نے. تو یہ جو پائپ لائنز ہیں یہ ایک لمیٹڈ ان کی وہ افادیت ہے. اصل میں اس خلیج کا جو فیوچر ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر ملٹی پارٹی سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنے. اس کے بغیر جو یہاں پہ کبھی بھی کوئی نہ ایران کے لیے محفوظ ہو سکتا ہے نہ خلیجی ریاست. سر لاسٹ کویشچن، آخری 10-15 سیکنڈ، یہ مجھے بتائیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ دھمکی ہے کہ اگر اگلے ہفتے تک یہ نہ ہوا تو پھر میں ان کے پاور سٹرکچرز کو اور تمام سٹرکچر کو ہٹ کروں گا. رائٹرز نے خبر آج چلائی ہے کہ جی ایران نے ہوتیز کو یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے پاور سٹرکچرز کو، ان تمام چیزوں کو، انفراسٹرکچر کو ہٹ کیا تو پھر آپ ریڈ سی کے اندر آپ بھی اس کو ہٹ کرنا شروع کر دیں. کیا اگر یہ پوائنٹ ہو گیا پھر تو بہت بات بڑھ جائے گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ پہلے کی طرح اس مطالبے سے ہی پیچھے ہٹ جائیں گے؟ بیکاز ان کی دھمکیاں تو بہت بڑی ہوتی ہیں نا. جی ہٹ جائیں گے جی. اس کی جو کاسٹ ہے ان کے لیے بھی اور خلیجی ریاستوں کے لیے بہت زیادہ ہوگی. میرا نہیں خیال وہ اس کو فالو تھرو کریں گے. بہت شکریہ اعجاز چوہدری صاحب وقت دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. آپ نے ڈاکٹر طارق فضل اور قمرزمان قاہرہ صاحب کی بڑی زبردست گفتگو سنی. دونوں نے بڑی اچھی باتیں بھی کی لیکن باتیں سنا بھی دی. انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ فیڈرل منسٹرز یہ تھے جن کی وجہ سے بلاول صاحب ناراض ہوئے. انہوں نے یہ کہہ دیا بلاول صاحب نے بھی مظفر آباد میں تقریر ٹھوک دیا تاکہ لوکل جو الیکشنز ہیں اس میں شاید وہ فائدہ کر لیں. دونوں آدھا سچ بول رہے تھے، آدھی کچھ اور بات کر رہے تھے، لیکن ایک چیز سامنے نظر آ گئی ہے کہ ایون وہاں پہ بھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپس اپنے جو شارٹ ٹرم گولز ہیں اس سے نہیں نکل پا رہی. ایک الیکشنز جیتنے کے لیے کشمیر کاز پہ ہمیں بڑے دھیان سے بات کرنی چاہیے. یہ بات 33 سیٹوں کا نہیں ہے، یہ ایک جگہ پہ گورنمنٹ بنانے کا نہیں ہے، یہ کشمیر کاز ہے جس میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں دی ہوئی ہیں، ہزاروں عصمتیں لٹی ہیں، ظلم چل رہے ہیں ہر طرف. وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ یہ پیٹی ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر اس طرح کے بیانات نہ دیں جو کشمیر کاز کا لانگ ٹرم نقصان پہنچائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.